नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 60 आयत नंबर 283 टू 285। पहले वाले अहकामात जो हमने पीछे पढ़े थे वो किसके लिए थे कि जहाँ आप रहते हैं और काम वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा मामला है कि आप सफ़र में हैं, वहाँ लेन देन की ज़रूरत पेश आ गई, अब कोई आपको देता नहीं या गवाह नहीं वहाँ, तो इसका हल बताया गया कि अब क्या करो। फरमाया व कुन्तुम अला सफ़री वलम तजिदू कातिबा फरिहानु मकबूदा, और अगर तुम सफ़र में हो और ना तुम पाओ कातिब तो गिरवी रखना है कब्ज़ शुदा यानी रिहान है जो है। ये रहनुन की जमा है। रहन का लफ्सी माना होता है हबस, किसी चीज़ को रोक लेना। मकबूदा किससे है? कौफ बाद द्वाद से, यानी कब्ज़ा की हुई। तो रहन रखने की चीज़ें हैं वो क्या कर दी जाएंगी, यानी जो इंसान कर्ज़ा ले रहा है वो अपनी कोई चीज़ किसके पास रखवाएगा जिससे वो कर्ज़ा ले रहा है, यानी उसके स्पुर्द कर देगा, उसकी कस्टडी में दे दे जिससे वो कर्ज़ा ले रहा है। तो फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं, इससे बात बन जाएगी। और रहन वो चीज़ होती है जो मुआवजे में शर्त के तौर पर रखी जाती है कि अगर तुम मेरा ये माल वापस जब मुझे दोगे तो जो तुम्हारी चीज़ तुमने मेरे पास अमानत के तौर पर रखवाई थी वो मैं तुम्हें लौटा दूँगा। और इस मामले में ये होता है कि जैसे यूँ कि मैंने किसी से अगर कर्ज़ लेना है 50,000 और मेरे पास 50,000 रुपये की मालियत की कोई सोने की चीज़ हो, अंगूठी हो, और मैं उसे उस जिससे मैंने कर्ज़ लेना हो उसके पास रखवा दूँ, तो मुझे जो है जब मैं उसको वो इस तरह से गिरवी के तौर पे मैं उसको अंगूठी दूँ और जब मैं उसका कर्ज़ वापस करूँ तो वो मेरी चीज़ फिर मुझे लौटा देगा। तो इस तरह से ये मामला अगर हम सफ़र में हों और कोई कातिब ना हो और हमें कर्ज़ लेना हो तो ऐसा हम कर सकते हैं, फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं। फ़इन आमीना बादुकुम बादा, फिर अगर एतमाद करे तुम में से बाज़ बाज़ पर तो फिर वैसे ही ले लो। यानी अगर तुम किसी पर भरोसा कर रही हो तो फिर कोई चीज़ गिरवी लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि गिरवी कब रखने की ज़रूरत पेश आती है? जब ट्रस्ट नहीं होता, कि अगर हो सकता है ये ट्रस्ट नहीं होता कि कर्ज़ लेने वाला फिर पैसे ही ना वापस करे, तो चलो उस मालियत की चीज़ तो आपके पास होगी कि आप वो रख लें। मगर जब एतमाद का मामला हो तो वैसे भी कर सकते हैं लेन देन। फ़लयुअद्दिल्लज़ी, तो चाहिए कि अदा कर दे दे, यानी रहन की अगर ज़रूरत ना समझे तो ऐसे ही दे दे। अल्लज़ी वो जो तुमिना अमीन बनाया गया हो, अमानता हो अपनी अमानत को, यानी कर्ज़ खा का कर्ज़ा जो चीज़ उसने दी है वो वापस लौटा दे। वलियत्तकिल्लाह, और चाहिए कि अल्लाह से डरे, रब्बाहू जो उसका रब है। यहाँ तकवा की बात की गई है क्योंकि अल्लाह के डर के बगैर कोई मामला सीधा ही नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया कि जब कोई लेन देन में कोई तुम पर एतमाद करे और तुम्हें कोई चीज़ दे दे, ठीक है, कर्ज़ा दे दे, तो जो तुम्हें दी गई है चीज़ तुम वो कर्ज़ वापस दो, और जो तुमने चीज़ गिरवी रखी हो उसे चाहिए कि वो वापस कर दे। लिहाजा अल्लाह ने कहा है कि दोनों मामला करते हुए अल्लाह से डरें। और हमारे यहाँ देखें मामलात क्यों ख़राब होते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं रहा कि कितनी सख्त पूछ है। फरमाया वला तक तुम शहादा, और ना तुम छुपाओ गवाही को। क्यों? क्योंकि गवाही छुपाना कबीरा गुनाहों में से है, और झूठी गवाही देना भी। वमा यकतुमहा, और जो कोई छुपाएगा उसको, कब? जब उसे गवाही देने के लिए कहा जाएगा। फ़इन्नहु आसिमुन कल्बुह, तो बेशक उसका दिल गुनहगार है। तो उसका दिल क्यों गुनहगार है? वो खुद क्यों नहीं? क्योंकि छुपाया कहाँ जाता है? दिल में। जैसे कुरान में है कि ज़ुबान, आँख और दिल से सवाल होगा कि तुम क्या करते रहे, तो उसका दिल गुनहगार है, क्योंकि सब चीज़ें दिल से ही शुरू होती हैं और दिल मामलात में बहुत अहम किरदार अदा करता है।
دل گنہگار بھی ہوتا ہے، سیاہ بھی ہوتا ہے اور مردہ بھی ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو وہ جاننے والا ہے، خوب خوب جانتا ہے۔ اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ تم کیا کرو گے اور کیسی گواہی دو گے، رہن کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر لین دین کا معاملات ہو اور معاملات میں لکھنے کا معاملہ نہ ہو تو گروی رکھ کر لیں، اور معاملہ اور قرض لینے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جو قرض لے رہا ہے وہ واپس کریں، کیونکہ وہ جو بھی معاملہ ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح گواہ کو بھی گواہی کے لیے اگر بولا گیا ہو تو اسے چھپانا نہیں، گناہ ہے۔ پھر فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سوچئے کیا کچھ آسمانوں میں ہے اور کیا کچھ زمین میں۔ کیا آپ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کیا ان سب کو، اس کائنات کی سب چیزوں کو آپ گن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ وہی ان سب کا خالق ہے، اسی لیے وہی ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، یعنی وہی مالک ہے، وہی ان کی تدبیر کر رہا ہے، وہی ان سب کو چلا رہا ہے۔ زمینوں اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق ہر چیز گردش کر رہی ہے، اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ اس میں انسان ایسی مخلوق ہے جو خود مختار ہے، جس کو کچھ آزادی ملی ہے، اور یہ آزادی اس کے امتحان کے لیے ہے کہ اس آزادی کو پا کر وہ کیا کرتا ہے۔ جب انسان کے لیے کیا ہے کہ جو اللہ نے چاہا ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری۔ ہم بھی اسی کے ہیں اور ظاہر و باطن سب اسی کا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ جانتا ہے، اس لیے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ اس کو تم ظاہر کرو یا تم اسے چھپا کر رکھو، وہ سب جانتا ہے۔ اس لیے کیا کرو؟ یحاسبکم بہ اللہ، وہ اس پر تمہارا کیا لے گا؟ حساب لے گا، پوچھے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اعمال نامہ دیکھنے کے بعد جسے چاہے گا درگزر کرے گا، معاف کرے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، اسے پکڑ لے گا، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر چیز کی پوری جو ہے وہ بھاگ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہم بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ یہ ہماری حقیقت ہے، اصلیت ہے۔ ہم اسی کے ہیں، اس نے ہمیں یہاں بھیجا اور اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ ہماری تمام جو معاملات ہیں، تمام حساب کتاب ہیں، وہ سب اللہ کے پاس ہیں، اور ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر اس کے وفادار ہو جائیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق اور معاملہ درست کر دیں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ سب کچھ بنانے والا اور ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس نے جو وقتی آزادی اور سامان ہمیں دیا ان سب کا حساب ہے۔ اس سب کا استعمال صرف اللہ کی مرضی سے کیا جائے تو دیکھے گا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کیا کچھ اللہ کے لیے بھی کیا، اور وہ جو چاہے گا وہ پھر ہمارے لیے فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے ہمیں یہ بھی کسی سے متعلق نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی جنتی ہے یا جہنمی ہے، بلکہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ وہ اصل جانتا ہے کہ کس نے کون سا معاملہ کیسے کیا، ہم صرف ظاہر ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، مگر سب اختیار کے باوجود اللہ کسی کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہیں کرے گا۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی ہر مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آیا اس چیز پر جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اتری، اور مومن بھی ایمان لے آئے۔ اس میں اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
جن پر یہ کتاب قرآن نازل ہوا کہ وہ کس کی پر ایمان لائے؟ جو ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ کیا اتارا گیا؟ کتاب اور حکمت، صرف قرآن نہیں۔ یاد رکھیں سورۃ النساء 113 آیت میں آتا ہے اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری۔ تو بما انزل کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب کچھ اللہ نے جو آپ پر اتارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ جو اللہ کے رسول پر اترا، کیا اترا تھا؟ قرآن اور سنت۔ قرآن و سنت، کتاب و حکمت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا کنیکشن ہے؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان ہوتا ہے کسی چیز پر ایسا یقین کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، یقین کامل، مکمل اعتماد، بھرپور اقرار، پوری قبولیت۔ یہ تینوں درجے ہیں۔ پہلا یقین و اعتماد، مان جانا، کسی چیز کو کیسا ماننا؟ کوئی شک نہ رہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ کہاں کا کام ہے؟ دل کا۔ دوسرا ہے اقرار، یہ کس کا کام ہے؟ زبان کا۔ اور تیسرا ہے قبول عمل سے، اور یہ قبول کر لینا کہ پھر اپنا عمل ویسا ہی کر لینا جیسا اس کتاب نے کہا۔ قبولیت، جس کو یہ فکر ہو جائے کہ میں امتحان میں ہوں اور میرے اعمال کا حساب ہوگا، کیا پھر وہ چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ کیا کرنا چاہے گا؟ وہ کیا چاہے گا؟ کچھ کرنا چاہے گا۔ کسی کو نہ سوچیں، اپنا سوچیں، اپنے آپ کو اس جگہ رکھیں اور تصور کریں کہ ایسی زمین جس کا مالک اللہ ہے، اور یہ جو چھت آسمان ہے اس کا مالک اللہ ہے، یہ جسم اللہ کا ہے اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے، اور جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن یہ سب کچھ کھلے گا، مجھے دکھایا جائے گا، پھر وہ سزا جزا کا دن ہوگا۔ سارے کا سارا فیصلہ اس دن اختیار اللہ کا ہوگا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ تو بتائیے پھر آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ اس زمین پر اپنا وقت کیسے گزاریں؟ کس کی مرضی کے مطابق؟ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ کی مرضی کہاں سے معلوم ہوگی؟ قرآن و سنت سے۔ قرآن و سنت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ایمان، یقین۔ اسی لیے تو کتاب کے شروع میں کیا فرمایا سورۃ البقرہ میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کس لیے یہ آئی ہے کتاب؟ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے، راہ دکھانے کے لیے۔ اور اب آپ کی سورہ بقرہ مکمل ہو رہی ہے، گویا رہنمائی کا ایک باب مکمل ہوا۔ کس نے کتنی رہنمائی پائی، کتنی ہدایت پائی؟ اس کا انحصار اس یقین پر ہے، یقین کی اس کیفیت پر ہے، ایمان کی اس کیفیت پر ہے۔ جتنا زیادہ آپ کو اس پر اعتماد ہوگا کہ یہ سچ ہے، اتنا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے حالات کی، دلوں کی، زبان کی، عمل کی درستگی کی بنیاد ایمان پر ہے، اللہ پر اعتماد پر ہے۔ جتنا زیادہ پکا یقین ہوگا اتنا ہم خود کو اس کے حوالے کر دیں گے، خوشی کے ساتھ، مشکل بھی ہوگی۔ میں وہی کروں گی یا رب جو تجھے پسند ہے۔ اس لیے بات ایمان پر آ گئی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے آئے رسول اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتارا گیا۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق، مالک، مدبر ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا مالک ہے، جو اس کی طرف وحی بھیج رہا ہے۔ اور صرف رسول ہی نہیں، والمؤمنون، اور سارے مومن، سارے کے سارے مومن ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی مومن کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو نہ مانے جو رسول کی طرف بھیجی گئی ہے۔ یہ اہل ایمان کی صف میں کوئی شامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شخص اس بات پر پکا یقین نہ کر لے، جس میں کوئی شک نہ ہو کہ جو کچھ اللہ نے اس کتاب میں بھیجا ہے وہ بالکل سچ ہے، اگر میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر سچ ماننا ہے، کیونکہ یہ اس کی طرف سے ہے جس نے یہ دنیا بنائی، جس میں کوئی حلل نہیں، تو اس کتاب میں بھی کوئی حلل نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کل آمن باللہ، سب اللہ پر ایمان لائے، یعنی سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک وجود ہے،
اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب کامل اور اچھی صفات اسی کی ہیں، وہ کامل ہے، پھر اس کے الہ ہونے پر، اور وہ حقیقی الہ ہے کہ پس وہ معبود ایک ہی ہے، اور اس کے رب ہونے پر کہ وہی ہمارا خالق مالک رب ہے۔ یعنی ان چار چیزوں کا ماننا جو ہے وہ ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ کون سی چار؟ اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اس کو معبود ماننا، اس کو رب ماننا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں تو ساتھ ساتھ آپ اپنا جائزہ لیا کریں کہ کیا ہم یہ سب مانتے ہیں، اور مومن وہی ہے جو اسی طرح مانے۔ وَمَلَائِکَتِہِ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک مخلوق ہے جو نور سے بنے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں، نہ ان سب کے نام معلوم ہیں، صرف اتنا ہی ہم جانتے ہیں جتنا اللہ نے اپنی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتا دیا۔ جیسے کچھ بڑے فرشتے ہیں اور کچھ اور ہیں جو مختلف کاموں پر مامور ہیں، ان کے نام بھی ہمیں بتائے گئے ہیں، لیکن ہم ان کو بھی مانتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، اور جن کی تعداد اور نام ہمیں معلوم نہیں ان کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ اس کتاب سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان بالغیب کا حصہ ہے، وَکُتُبِہِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ کتابیں تو ہمیں معلوم ہیں جیسے تورات، زبور، اور کچھ اور کتابیں انجیل اور صحیفے ایسے ہیں جن کے ہم نام جانتے ہیں اور کچھ کے ہم نام نہیں جانتے، اور بہت ساری کے بارے میں ہمیں یہ معلوم بھی نہیں کہ وہ کس پیغمبر پر اتری ہیں، مگر سب پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً بھیجی ہیں، یہ اللہ ہی کے احکامات ہیں، وَرُسُلِہِ، اور اس کے سارے رسولوں کو بھی مانتے ہیں۔ کچھ رسول ایسے ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں اور کچھ کے نہیں معلوم۔ قرآن پاک میں 25 کے قریب نام آتے ہیں اور کچھ احادیث میں ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی رسول بھیجے، کچھ کا ہم نے آپ پر ذکر کیا اور کچھ کا آپ کو نام بھی معلوم نہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسولوں کا کیا کام تھا؟ رسول کا لفظی معنی ہے پیغام لانے والے، ایسے مرد جن پر اللہ نے وحی اتاری، اپنی ہدایات اتاری، جو چاہا عطا کیا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ اسے آگے بھی پہنچائیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو رسالت کی ذمہ داری میں سے کیا ہے کہ پیغام کو آگے پہنچانا۔ تو جتنے بھی رسول آئے انہوں نے اللہ کا پیغام آگے اپنی قوموں تک پہنچایا، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان سب میں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کس بات میں فرق نہیں کرتے؟ ان کے درجات میں نہیں، ان پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ جیسے دیکھیں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں رسولوں میں سے، جن میں سے کون کون ہیں اولو العزم رسولوں میں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کے درجے ہیں۔ جیسے سب سے افضل اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور باقی۔ تو ہم اس کے رسولوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، یعنی سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ پھر جو کہتا ہے سمعنا وأطعنا، اطاعت یعنی فرما برداری کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سوچیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور پھر بولیں سمعنا وأطعنا۔ کیا سنا ہے ہم نے اب تک پوری سورۃ بقرہ، اور یہ ایسی سورت ہے جس میں عقائد سے متعلق بھی آیات ہیں جیسے آیت الکرسی، اور اس کے علاوہ بھی آیات ہیں
یہ آیت جیسے اور عبادات سے متعلق آیات، صلاۃ سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، حج، رمضان سے متعلق احکامات موجود ہیں، اور معاملات میں جیسے خاندانی زندگی کے معاملات، نکاح، طلاق، مہر، لین دین، قرض، سود کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، والدین، رشتہ داروں کے بارے میں، غریبوں مسکینوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور قصاص، قتل کے احکامات، اور بطور امت وسط کے ہمیں اعتدال کی تلقین کی گئی۔ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اسے فسطاط القرآن بھی کہتے ہیں۔ فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، کینوپی۔ تو اب تک جو کچھ آپ نے سنا تو مومنوں کو کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا۔ اب ہم عمل بھی کریں گے، مگر کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہے، پھر بھی مگر جو سنے ہی نہ تو وہ اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ہم نے سورۃ بقرہ پڑھی ہی نہ ہوتی تو کیا ہم کہہ سکتے تھے سمعنا؟ یہ ہم کب کہہ سکتے ہیں؟ جب ہم سنیں۔ تو دین کی طرف آنے اور ایمان لانے کے بعد پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے علم حاصل کرنا، سیکھنا، جاننا، اور اس کے لیے استاد چاہیے، اور پھر غور سے سننا، کیونکہ سنیں گے تو کہیں گے نا کہ اطاعت کی، مگر اطاعت کے باوجود ہم سے خطائیں بھول چک ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں خود ہی سکھا دیا کہ پھر کیا کہو، غفرانک، تیری بخشش، ایک لفظ بول کر بتا دیا سب کہ یہ پڑھ لو تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ دیکھیں جب انسان بہت شرمندہ ہوتا ہے نا تو وہ کم الفاظ بولتا ہے، جیسے ہم معافی چاہنے میں سنجیدہ ہوتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، معافی، یا اللہ بخش دے، بخشش۔ جیسے دل میں جب طوفان ہو تو ایک لفظ بھی اظہار کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ کے لیے ایک لفظ بھی کافی ہے۔ مانگنے والے تو بنے، سچے دل سے مانگنے والے تو بنے، غفرانک، تیری بخشش۔ اور ہر انسان کو بخشش کی ضرورت ہے، یہاں رسول بھی کہہ رہے ہیں اور ایمان والے بھی کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ نصر جب اتری، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ تو معصوم تھے۔ تو یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، میں کس لیے استغفار کروں۔ جیسے ہم انسانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا، کبھی دو لوگوں میں ناراضگی ہو جائے تو کسی ایک کو کہا جائے کہ اچھا چلو تم سوری کر لو، تو جواب کیا ملتا ہے، میں کیوں کروں، میں نے کیا کیا، میرا کیا گناہ ہے، میری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو جو یہ استغفار ہے وہ تکبر کی نفی کرتا ہے کہ یا رب ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں بخش دے، ہم کو معاف کر دے، غفرانک، تیری بخشش چاہیے۔ کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر دے۔ ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تیری ہی طرف واپس آنا ہے۔ آغاز بھی بات یہی ہوئی تھی نا، جہاں سے آئے ہیں وہیں جانا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں، یاد رہے کہ یہ بہت بابرکت آیات ہیں۔ آمن الرسول سے سورت کے اختتام تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو انہیں پڑھ لیتا ہے وہ اسے رات بھر کے لیے کافی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات مجھے عرش کے خزانے کے نیچے سے ملی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ تو خوش قسمت ہیں ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ آپ کو یہ آیات ملی، اور کوشش کریں کہ انہیں زبانیں یاد کر لیں اور رات کو ان کو پڑھنا نہ بھولیں۔ جب یہ آیات اتری تھی تو آسمان کے دروازے کھل گئے تھے، اور یہ کہنا تو آسان ہے کہ اے اللہ تیری طرف لوٹنا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لیکن جو ہے اب یاد کریں کبھی آپ نے کسی اپنے عزیز کے جانے کا، رخصتی کا وقت دیکھا ہو کہ یہ جدائی کا وقت کتنا مشکل ہوتا ہے،
اور اس کے بعد قبر کا مرحلہ، تو سوچیں کہ ہم کتنے غافل ہیں، اپنی واپسی ہمیں بھولی ہوئی ہے، اور آخر میں ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر اصل معاملہ ہوگا۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کتنی تیاری ہے، کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ دنیا میں کہیں ہم نے سفر پر جانا ہوتا ہے تو کتنا کچھ تیار کرتے ہیں کہ کچھ رہ نہ جائے، اور اگر آخرت کی تیاری میں، نامہ اعمال میں کسی چیز کی کمی ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی فکر نہیں، ہم سب کو اپنی طرف سے کوشش اور تیاری کی ضرورت ہے، باقی وہ رب جانے جو وہ معاملہ کرے۔ ہم محنت کرتے رہیں، اور یہ کہ اللہ نے جو کچھ ہم پر واجب کیا ہے وہ کچھ ایسا نہیں کہ جو ہم نہ کر سکیں۔ اس کے جو بھی احکامات ہیں وہ سب انسانیت کی بھلائی پر مبنی ہیں۔ اللہ ہمیں اس زندگی میں اپنے احکامات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سورہ بقرہ کی اگلی آخری آیت کو ہم اگلے لیسن میں جانیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔